जलाने के काबिल है तो लोग काट कूट के जला देते हैं। अच्छी किस्म की लकड़ी है कि मसलन फर्नीचर बन सकेगा तो वो हज़ारों लाखों रुपए का बिकता है दरख्त, उसमें से फर्नीचर तैयार होता है, मतलब जो भी इसका काम हो। लेकिन अब उसको कोई जिंदा दरख्त कहेगा? उस हालत में वो मर चुका। क्यों मर चुका? अपनी सिफात खो बैठा। जब तक वो सिफात मौजूद था वो जिंदा कहलाया। बातें हो रही है मोहम्मद तो आप देखिए परवरदिगार ने जिस तरह से बरतरी दी खिलकत के लिहाज से उसमें सिफात भी बढ़ा दी है। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पर भी एक मसला है। मसला एक दरख्त जिंदा है और वो फल दे रहा है, फल की इतनी वैल्यू नहीं है। एक दरख्त मर चुका है, शीशम का है, अब उसका फर्नीचर बनता है तो हो सकता है 2-2.5 लाख का बिके वो, है ना। और अगर एक दरख्त में जो है बेर, देखे बेर आप लोगों ने, है बहुत सस्ता फल है, बेर का दरख्त है लेकिन बेर लगे हुए हैं उसमें, और एक दरख्त वही शीशम का है लेकिन पत्ता एक भी नहीं है, बिल्कुल खुश्क मुर्दा है, लेकिन बिकेगा 2-2.5 लाख रुपए का। अब चूंकि 2-2.5 लाख रुपए का बिकेगा इसलिए क्या हम इसको जिंदा करार दे सकते हैं? नहीं। और चुका वो सिफत चाहे बेर का ही दरख्त क्यों ना हो, है, अगर वो सिफत मौजूद है कि ज़मीन पे खड़ा है, अपनी ग़िज़ा को तलाश करके जज़्ब करता है, उसको हज़म करता है, अपनी नशो-नुमा कर रहा है, तो उसको कहेंगे कि ये जिंदा दरख्त है। बात समझ में आती है? वैल्यू का एसेसमेंट उसके हयात का सबब नहीं बनेगा। बात वाज़ेह हो रही है? इस जुमले को आप याद रखें। अच्छा, इसके बाद परवरदिगार कहते हैं एक नौ इससे ऊंची खल की, वो कौन है? कहा वो हैवान है, सबसे पस्तरीन जमादात, इससे ऊंची नबातात, इससे ऊंची हैवानात। कहा इसको हमने पिछली दोनों सिफत दी है, वो भी वजन रखता है, जगह घेरता है, इसके अलावा अपनी ग़िज़ा तलाश करता है। वो दरख्त जो था वो नीचे अपनी जड़ें फैलाता है, तलाश करता है। अच्छा, कभी एक वक्त ऐसा भी होता है कि उस इलाके में पानी ही ना हो तो ये दरख्त यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, जा सकता है, वही खड़े खड़े सूख जाएगा। लेकिन जानवर वो अपनी ग़िज़ा तलाश करता है, ढूंढता है, चलता है, फिरता है, भूखा नहीं मरेगा। अगर आपको ये तमाशा देख रहा हो कैसे ढूंढता है तो आप देखिए कुत्ते हैं, बिल्ली है, जिनकी ग़िज़ा गोश्त है, बस है। सुबह को आप मार्केट पे चले जाएं, जब वो दुकान खोलता है कसाई गोश्त साफ़ करता है तो 2-4 कुत्ते, 10-12 बिल्लियाँ जमा हो जाती है, उसे भूखी होती है रात भर की। और वो जैसे सफाई करके उसके खींचने काट के फेंकता है तो सब भागते, छीना झपटी होती है। देखा, ऐसे लड़ते हैं आपस में, कुत्ते भी लड़ते हैं, बिल्ली भी लड़ते हैं, कुत्ते बिल्ली भी लड़ते हैं। लेकिन इस सीन को आप अगर 15-20 मिनट खड़े होकर आराम से देखें, इबरत लेनी है इसलिए, तो आप देखेंगे कि जिसका पेट भर गया ना, जिसने देखा कि अब बस हो गया तो शेर होकर बैठ जाता। अच्छा, अब वो फेंके भी ना उसकी तरफ, वो देखता ही नहीं, क्यों? पेट भर चुका उसका, उसको ये फिक्र नहीं, उठा के रख दूँ, दोपहर को खाऊंगा। वो कहता है जिसने अभी दिया दोपहर को भी देगा। क्या कहना? इंसान अपनी फितरत खो चुका। मतलब फ्रिज भरो, डीप फ्रीजर भरो, गोडाउन भरो, पता नहीं कल क्या होगा। उसको एतबार नहीं है कि जिसने रिस्क का जिम्मा लिया है वो भूखा नहीं रखेगा। अब ईमान खो चुके हैं बाप करना, लेकिन वो अपनी फितरत पे भी कायम है। पेट भर गया फिर नहीं चिंता किसी से, न बिल्ली को मारता है कुत्ता, न बिल्ली आपस में लड़ती। जिसका पेट भर गया वो आराम से बैठ गया, क्यों? इसका काम था वो पूरा हो गया, भूख थी वो पूरी हो गई। तो परवरदिगार कहता है कि नबातात से ऊंची दो जो हमने खलकी वो हैवानात है, उसको हमने 5 हिस्स दिए। हिस्स समझते हैं, एक कुव्वत है जिससे एहसास उसका पैदा होता है। मसलन नाक दिया है सूंघने के लिए। नाक जो है ना, ये जुज़्व जिस्म है, हिस्स नहीं है। हिस्स उसकी कुव्वत है। बाज़ मरतबा आप देखिए कुछ आदमी होते जो गूंगे होते हैं, वो मुहावरतन कहते हैं कि बेचारा बेज़बान है। क्या ज़बान नहीं होती उसके मुँह में? होती है, बोल नहीं सकता है। कान जो है वो कुव्वत समात खो देता है। वो कान तो मौजूद है, ताकत हिस्स ख़त्म हो गई।
بات سمجھ میں آئی؟ حص الگ چیز ہے، اعضاء الگ چیز ہے. تو پروردگار کہتے ہیں میں نے 5 حص دیے، جس کو کہتے ہیں حواس خمسہ. دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، چھونے کی طاقت اور چکھنے کی طاقت. یہ 5 قوت جانور کو دی ہے، اور اس کے سہارے وہ چلتا پھرتا گھومتا اپنی خوراک کو تلاش کرتا ہے، اپنے نفع نقصان کو دیکھتا ہے. دیکھیے اب یہاں تو شہر کے ماحول میں یہ موقع نہیں ملتا. کبھی آپ گاؤں میں دیہات میں چلے جائیں جہاں جون جولائی کی سخت گرمی پڑ رہی ہو نا، دھوپ تیز ہو، تو جب گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے تو کتا 12 مارہ گلیوں میں پھرتا ہے. پھر اس کو کہیں پانی نظر آ گیا نا، وہ جھا کے بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ گٹر ہی ہو، بدبودار پانی ہو. اس کو اس سے بحث نہیں ہے پاک ہے یا نجس، بدبو مار رہا ہے یا صاف ہے، اس کو پانی چاہیے. ٹھنڈک میں وہ جا کے بیٹھتا ہے سکون سے، ہے نا؟ دیکھا ہوگا منظر آپ نے. اس کو ٹھنڈک چاہیے تھی، وہ پانی نے پرووائڈ کرتی، بس بیٹھ گیا مزے سے. جب تک بیٹھا تھا، جب جی بن گیا اٹھ کے چلتا بنا. تو آپ دیکھیے کہ یہ 5 حصے اپنی زندگی کی بقا کی مسلسل کوشش کرتا ہے. اس کو 2 قوت اور دی ہے اللہ نے. وہ کیا ہے؟ دوست اور دشمن کی تمیز رکھتا ہے. دوست اور دشمن کی تمیز رکھتا ہے، اور اگر دشمن ہے تو لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. پھر وہ یہ بھی شعور رکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ تگڑا ہے یا کمزور. اگر اکثر کتے کو آپ دیکھو، کیونکہ محلے میں ہوتے دیکھنے کو موقع ملتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے نا وہ غالب آنے کی کوشش کرتا ہے. جو کمزور ہوتا ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ اس کو میں پہنچ نہیں سکوں گا تو بھاگنے کی کرتا ہے. وہ کہتا ہے خیر اسی میں کہ بھاگو، یہ تگڑا ہے. لیکن وہ دیکھ لیتا ہے کہ نہیں، اس کو میں نپٹ لوں گا تو پھر دونوں لڑ پڑتے ہیں. دیکھا ہے؟ یہ حص کام کر رہی ہے نا، اس کی عقل نہیں ہے اس میں، یہ حص کام کر رہی ہے. تو اس حص کے تحت دوست دشمن کی صنعت کتنی زبردست ہے اس کی. مثلا اکثر لوگ گھروں میں، بنگلوں میں، اور خاص کر کے دیہاتوں میں، محلوں میں کتے پالتے ہیں. کیوں پالتے ہیں؟ آپ کو بھی پتا ہوگا. رات کو چوکیداری کرتا ہے. اگر گھر کا کتا ہو تو پھر پورے گھر کی حفاظت کرتا ہے، چور کو کبھی گھسنے نہیں دے گا. اچھا، اور اس کی وفا کیسی ہے؟ وہ مشہور ہے کہ مثلا اگر ایک دن کسی وجہ سے گھر والوں نے اس کو کھانا پینا دیا ہی نہیں، جو وہ دیا کرتے تھے نہیں دیا، تو کبھی آپ نے سنا کہ کھانا چونکہ نہیں ملا تھا، کتے نے بھی طے کیا کہ آج انہوں نے میری پرواہ نہیں کی ہے، آج میں بھی چور کو کچھ بھی نہیں بولوں گا، نہیں بھوکتا، بھلے چوری کرے. ایسا کبھی ہوا ہے؟ وہ نہیں پھرتا اپنے مالک کے فرائض سے، وہ بھوکے گا، چور کو گھسنے نہیں دے گا. لیکن انسان کتنا بے صبرا ہے کہ خدا نے تھوڑا امتحان میں ڈالا تو بولتا ہے خدا سنتا نہیں ہے میری، اس کو دے رہا ہے مجھے نہیں دے رہا ہے. وہ نہیں سوچتا ایسا، اپنی وفا پہ قائم ہے. انسان پروردگار سے منہ پھیر لیتا ہے، منہ سے نہیں بولتا ہے، دل میں کیفیت بتاتی ہے اس کی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. سمجھ گئے؟ ناراض ہو جاتا ہے اللہ سے، ناراض ہے. لیکن وہ جانور اپنی فطرت پہ قائم ہے. گھوڑا وفادار ہے، اس کی وفا بھی بہت مشہور ہے. سمجھ گئے؟ اپنے مالک کا بہت وفادار ہوتا ہے. جو صفت خدا نے دی ہے اس پہ، یعنی چاہے گھوڑا امریکہ کا ہو، سعودیہ کا ہو یا پاکستان کا ہو، صفت سب کے ایک سے ہے، اس میں کوئی فرق ہے؟ ایک سے ہے. اچھا، آج کا گھوڑا ہو یا 1000 سال پہلے کا ہو یا 5000 سال پہلے کا، تاریخ پڑھ کے دیکھے، اس کی صفت میں وہ کمی نہیں آئی اور نہ کوئی ترقی ہوئی ہے. جو فطرت میں ڈالا خدا نے آج بھی اس پہ قائم ہے. انسان بدبخت گر گیا نیچے، وہ اپنی فطرت کھو چکا ہے. وہ انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. تو آپ دیکھو کہ حیوان جو ہے اپنی فطرت کے تحت زندگی گزارتا ہے. اس کی فطرت میں پروردگار نے 5 حص دے دی، اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے اور اسی کے ماتحت اپنی زندگی گزارتا ہے. اس کے پاس عقل نہیں ہے، سمجھ گئے؟ فطرت کے ماتحت اس کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارتا ہے. اور اس کا جو نظام ہے، جیسے نباتات ہے اپنی نسل بڑھاتا ہے، جانور بھی اپنی نسل بڑھاتا ہے، پروردگار نے اس کو بھی خواہش دی ہے. لیکن اس میں ایک شرافت ہے. وہ کیا ہے کہ وقت ضرورت ہی اپنی مادا کو تلاش کرتا ہے. یہ انسان بدبخت اتنا گر گیا کہ کوئی بھی نامحرم نکلے تو آنکھ پھاڑ کے دیکھتا ضرور ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے کہ کسی کے اوپر نظر ڈالیں.
اور دین میں کہا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. مسلمان کیا مومنین کا یہ کردار بن چکا ہے صاحب, معاف کرنا, میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں, ہاتھ بند کر کے نہیں بیٹھا ہوں. کیسا کردار ہے, یہاں سے لے کے جب تک نظر سے اوجل نہ ہو جائے نا, اور پھر اس پہ تبصرہ ہوتا ہے, کیا اس کی آنکھیں تھی, کیا اس کا سینہ تھا, کیا اس کی چال تھی. ہو رہا ہے بھائی ہے, وہ جانور ایسا نہیں کرتا, صرف وقت ضرورت مالا کو ڈھونڈتا ہے, اس کے بعد کوئی بدتمیزی نہیں کرتا. انسان کو دیکھو ہے, یعنی پتہ یہ کیا ہے, اسلام کی روشنی میں آنکھوں کا زنا ہے یہ, اس کی بھی سزا ملے گی انسان کو. لیکن ہمارے پاس وہ تعلیم آئی نہیں کہ صاحب یہ زنا ہے, آنکھوں کا زنا ہے, سمجھیے اس کی بھی سزا ہے. خیر, تو آپ دیکھیے کہ جمادات اپنی فطرت پہ قائم, نباتات اپنی فطرت پہ قائم, حیوانات اپنی فطرت پہ قائم, جو بھی دیا اللہ نے, سمجھ گئے, اپنی فطرت پہ قائم ہے اور زندگی ایسی گزار رہا ہے. پروردگار کہتا ہے کہ ایک اس سے اونچی میں نے خلقت کو اس عالم ناشود میں اتارا. وہ کیا ہے, کہا میری ایسر تکوین ہے, بہترین میرا خلاصہ ہے. کیا ہے, کہا وہ انسان. انسان کو کہا ہم نے اس کو بہترین تکوین میں پیدا کیا. کس طرح سے, کہا اس کو ہم نے وہ چیز دی ہے جو باقی پیچھے والوں کو کسی کو نہیں دی ہے. وہ کیا ہے, عقل. عقل سے بنی آدم انسان کہلاتا ہے. اگر صاحب عقل ہے تو وہ انسان ہے. اچھا, وہ عقل کی پہچان بھی بتائی ہے, عقل کے صفات بھی بیان کیا ہے. لیکن عقل نہ ہو تو اس کے معنی یہ تھوڑی کہ وہ ننگا پھرے گا, بھوکا پھرے گا. فطرت تو اس کے پاس بھی ہے, وہ بھی اپنی فطرت کے تحت کھانا پینا پہننا اٹھنا عیاشی کرنا, عورتوں کے چکر میں دوسرے خواہشات کے چکر میں مر کے. اگر اس دنیا کو ہم دیکھیں نا تو جتنی خواہشات کے میدان میں ترقی کی ہے کسی اور میدان میں نہیں کی ہے. اتنا آگے بڑھ گیا خواہشات کی غلامی میں, ہے نا. تو آپ دیکھو مذہب کیا سکھا رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ دیکھو جمادات سے اونچے نباتات, اس میں اس کی صلاحیت ہم نے بڑھا دی. پھر کہا نباتات سے اونچے حیوانات, کہا حیوانات میں پچھلی دونوں کی صفات تھے پلس اور ہم نے کچھ دیا. پھر کہا ایک انسان کھل کیا جس میں تینوں کی صفات موجود ہے, جمادات کی بھی ہے, نباتات کی بھی ہے, حیوانات کی بھی ہے, اور اس سے ایک چیز اونچی اور ہم نے دی جس کو عقل کہا. عقل کی تعریف امیر المومنین کے الفاظ میں کیا ہے, مولا فرماتے ہیں کہ عقل وہ نور ہے. لفظ استعمال کیا کیا, نور. عقل وہ نور ہے جن سے انسان حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے, ایک بات. پھر کہا حق کی نصرت کرتا ہے, دو بات. پھر کہا اس مقام کے پہنچتا ہے جو پروردگار نے اس کے لیے خلق کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. محمد بار دیگر نعرہ صلوات. اب مولا نے جو تعریف بتائی, پہلی صفت انسان کی ہے. انسان دیکھیے, معاف کرنا, کلام امیر المومنین علیہ السلام کے ہے, لیکن لفظ مومن استعمال نہیں کیا, لفظ مسلمان استعمال نہیں کیا. انسان, انسان وہ ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرے. اب یہاں رک جائے, ہے ہم میں اتنی صلاحیت کہ ایک مسئلہ آپ سے پوچھ لیں کہ صاحب یہ یوں ہے اور یوں ہے, کیا صحیح ہے اس میں, تو آپ یقین کے ساتھ کہیں گے, تو آپ کہیں گے یار تو مولوی کا کام ہے, میرا دماغ کیوں کھا رہے ہو, ہے یا نہیں. کامن آدمی کا جواب کیا ہے, صاحب یہ ہم سے کیا مغز ماری کر, تو حق یا باطل ہو تو مولوی صاحب کا کام ہے. تو وہ کھل کے یہ کہتا ہے کہ صاحب میں انسان نہیں ہوں. ان ادر ورڈز وہ کھل کے کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس عقل کا ہے, میں کیسے بتا سکتا ہوں کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. اچھا, اس چیز نے ہم کو کتنا مارا کتنا مارا کتنا مارا, اتنے بے عقل ہو گئے ہم کہ کھلی ہوئی چیز جو خلاف عقل ہے وہ اس کا بھی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے, گھبراتے ہیں. کتنے عقل کے دشمن ہیں عقلی چیز کو. آپ حیرانی سے سن رہے ہو گے, لیکن ابھی میں مثال دوں گا نا, بہت ننگی بات کرتا ہوں, میک اپ والی نہیں. دیکھو یہ درس, یہ گھر کس کا ہے,
یہ نہ سمجھ دماغ بند کر دو بند کر دو آپ کا ہے نا ہاں یہ چھوٹا